अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहीत पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। पाकिस्तान में 13 अक्टूबर 2024 इतवार का दिन ख़त्म हो चुका है। इस दिन की बड़ी कॉम्प्लेक्स किस्म की सिचुएशन इस वक्त हमारे सामने है, बहुत से इश्यूज़ हैं। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि पिछले 48 घंटों या 72 घंटों के मुकाबले में इस स्टेज पे ऐसी इंफॉर्मेशन हमारे सामने है जिसकी मदद से हम बहुत बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान को जो कैद तन्हाई में रखा गया है उसकी असल वजह जो है वो क्या है, और किस तरह से इमरान खान को कैद तन्हाई में रखने में हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही के बाज़ लीडर्स का रोल या उनकी मजबूरी या उनकी मुनाफिकत या उनकी कमज़ोरी जो है वो भी हमें नज़र आ रही है। शरीफ सरदारी आसम रजीम का टोला क्या करना चाह रहा है, वो जो कुछ करना चाह रहे हैं उसके लिए क्यों ज़रूरी है कि इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा जाए, और क्या ये कैद तन्हाई 18 को जाके ख़त्म भी होगी, ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इस वक्त मेरे सामने है। लेकिन ये सूरत हाल जैसे कि मैंने एट द आउटसेट कहा खासी कॉम्प्लेक्स है, और चूंकि ये कॉम्प्लेक्स है इसलिए मैं कुछ बुलेट पॉइंट्स में मोटे मोटे फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि मैं किसी एक चीज़ की तफसील में इतना आगे चला जाऊँ कि बिगर और ब्रॉडर पिक्चर जो है वो आपकी नज़र से ओझल हो जाए। मैं चाहता हूँ कि पहले एक पिक्चर मैं आपके सामने रखूँ, फिर बाज़ इश्यूज़ को मैं डायलेट करूँ, एक्सपेंड करूँ, छोटे छोटे टुकड़ों में मैं इसे रिकॉर्ड करूँगा और फिर मैं रिकॉर्ड करके इसे स्टिच कर दूँगा। एनालिसिस की तरफ चलने से पहले मैं मोटे मोटे फैक्ट्स आपके सामने रखूं ताकि आप खुद भी उसकी डॉट कनेक्टिंग अपने जहन में करना शुरू कर दें। फैक्ट नंबर 1 ये है कि इस मुल्क का, पाकिस्तान का सबसे जो मकबूल सियासी लीडर है, जो सियासी सोच में गुज़श्ता 77 बरस की तारीख के बाद, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद पाकिस्तान की सियासी तारीख का सबसे अहम, सबसे कदावर लीडर है, और जिसे 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात ने साबित किया कि अगर 80% नहीं तो 75%, अगर 75% नहीं तो 70%, 70% नहीं तो 65% पाकिस्तान की आवाम जो है वो उसे अपना लीडर समझती है, मानती है। वो ये समझते हैं कि हमारे इंटरेस्ट जो हैं, हमारे जो इकनॉमिक, माशी, पॉलिटिकल और ह्यूमन इंटरेस्ट हैं, उनका सबसे बेहतर तर्जुमान और नेगोशिएटर ये शख्स है इमरान खान नियाज़ी, जैसे पाकिस्तान के नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद या अक्सरियत जो है उसे अपना मुर्शद जो है वो मानती है। और ये वो मुल्क है जिसके अंदर 35-40 बरस से जो कम तादाद यानी कम उम्र के जो लोग हैं वो तकरीबन आप कह सकते हैं कि 65-70% हैं। लेकिन इस इमरान खान नियाज़ी को अब इन्होंने 3 अक्टूबर 2024 से कैद तन्हाई में बंद करके रखा है। सेहत का तो हमें ठीक तरह से नहीं पता, लेकिन जो चीज़ें ज़्यादा वेरीफाइड पता चल रही हैं कि ऐसी कैद तन्हाई में रखा है जहां ये लीडर जो पाकिस्तान के लोगों के से उसे डिस्कनेक्ट कर दिया है, यानी उसको कोई अखबार नहीं है, टीवी नहीं है, उसके साथ किसी की मुलाकात नहीं हो सकती, वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकल सकता, यानी आप उसको मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि मेरे लिए सबसे बड़ा मेंटल टॉर्चर क्या होगा कि मुझे किसी ऐसे कमरे में बंद कर दिया जाए जहाँ तमाम फैसिलिटीज़ हो, फ्रिज वगैरह हो, सब कुछ हो, टॉयलेट भी साथ हो, लेकिन मुझे वहाँ इंटरनेट फैसिलिटी ना हो और मुझे ना पता चल सके कि दुनिया में क्या हो रहा है। खैर, मेरी बसात और मेरी औकात और मेरी दुनिया छोटी है, लेकिन इस शख्स ने, इमरान खान ने, पाकिस्तान, और उसकी सारी मुसीबत भी इस आदमी की यही है कि वो पाकिस्तान के लोगों के कॉज के लिए खड़ा है। और मैं कई दफ़ा सोचता हूँ कि अगर इमरान खान थोड़ा सा मैकियावेलियन होता तो 3 नवंबर 2022 में जब उसको ये पता चल गया था, ये पता चल जाना चाहिए था कि ये अब मुझे जान से मार देना चाहते हैं, इनके कौन इस किस्म के इंटरेस्ट हैं, तो उसे थोड़ा सा ट्रिक, फ्रॉड और मकर करके पाकिस्तान से निकल जाना चाहिए था। अगर वो पाकिस्तान से बाहर निकल जाता तो शायद वो पाकिस्तानियों का कॉज और केस बहुत बेहतर तौर पे प्रेजेंट कर सकता। लेकिन इसकी मज़ीद मैं कुछ टूवर्ड्स दी एंड अगर आप देखेंगे तो मज़ीद इसके बारे में मैं कमेंट करूँगा। फैक्ट नंबर 2 क्या है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह तो रही है रस्मन कि वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और ये प्रोटेस्ट सब टोटली रावलपिंडी, इस्लामाबाद के शहरियों पे और जो सेकेंडरी टर्शरी लीडरशिप होती है, टाउन की लीडरशिप होती है, उसके ऊपर है। बिकॉज हमें क्लियरली ये नज़र आ रहा है, जैसे कि मैंने पिछले वीलॉग में बहुत तफसील से एक्सप्लेन किया, कि खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर जो हैं, और इसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एक्टिंग चेयरमैन हैं जनाब बैरिस्टर गौहर अली खान, ये इस प्रोटेस्ट के कम अज़ कम दिल से उसके फेवर में नहीं है। और अली अमीन गंडापुर इस प्रोटेस्ट के लिए हमें डी चौक में पहुंचते खैबर पख्तूनख्वा से नज़र नहीं आते। उनकी क्या मजबूरी है, वफादारी का मसला है, गद्दारी का मसला है, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, मैं उन तफसीलात में नहीं जाता। दूसरी तरफ से ये भी है कि असद कैसर साहब एक टेलीफोनिक मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं मौलाना फजल रहमान से, और मौलाना फजल रहमान जो है
وہ باقی جہاں کانسٹیٹیوشنل پیکج کی بات ہوتی ہے جس پہ میں پھر آؤں گا، مولانا کا میسج اسد کیسر صاحب ایک اسٹیٹمنٹ کے ذریعے ایشو کرتے ہیں کہ مولانا نے بھی کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اپنی پروٹیسٹ جو ہے 15 تاریخ کی وہ انہیں کینسل کر دینی چاہیے، انہیں نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی شریف زرداری عاصم رجیم کا جو پروپیگنڈا مشین ہے جس میں اس وقت پاکستان کے تمام انگریزی اخبار، پاکستان کے ٹیلی ویژن چینل، پاکستان کا پی ٹی وی، ریڈیو پاکستان، تمام لوگ جن پہ کنٹرول ہے وہ سب شامل ہیں، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ او ہو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے اوپر اگر پروٹیسٹ ہوگی تو پاکستان کی تمام تر اقتصادی، معاشی، اکنامک مستقبل جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا، پاکستان کی پریسٹیج جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور اس وقت ایک بہت بڑا اکنامک بریک تھرو ہونے والا ہے، مائی فٹ اکنامک بریک تھرو کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ ان سے کو پوچھے کہ اچھا، اور یہ سارے کے سارے جو منافق جن کو پیریڈ کیا گیا ہے ان میں سے کسی کو اتنی اخلاقی جرت ایک سیکنڈ کی بھی نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ وہ جو ابھی چینی انجینئرس کو تلا ہے، وہ جو چائنیز کانوائے پہ آپ کے کراچی کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے باہر اسے کہتے ہیں حملہ ہوا ہے کانوائے پہ، اور جس طرح سے چائنیز انجینئرس کو مارا گیا ہے، جسٹ امیجن اگر واشنگٹن ایئرپورٹ کے باہر چائنیز انجینئرس کو یا رشین انجینئرس کو یا رشین کانوائے کو ٹارگٹ کیا جائے یا برٹش کانوائے کو ٹارگٹ کر دیا جائے تو کتنا بڑا کرائسس اور کوحرام جو ہے وہ مچ جائے گا ملک میں۔ وہ بڑا ایشو ہوگا، یا یہ کہ واشنگٹن میں آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک یا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یا وائٹ ہاؤس کے باہر کھڑے ہوئے چند ہزاروں پروٹیسٹرز جو ہے وہ بڑا کرائسس ہوگا۔ لیکن ایسے منافق ہیں کہ مطلب پورا ایک پروپیگنڈا بنایا ہوا ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ پاکستان کے مستقبل سے کھیل رہی ہے، اور سارے کے سارے انگریزی اخبار جو ہیں وہ اس پروپیگنڈے کے اندر اس وقت شامل ہیں۔ ایک ڈیولپمنٹ یہ بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی ایک پروپوزل، جو حالات ہیں پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے، انہوں نے ایک پروپوزل رکھا ہے منسٹری آف انٹیریئر کے سامنے کہ بھی تو ہم تو کرنا بھی نہیں چاہتے پروٹیسٹ، تو آپ ہمیں کم از کم عمران خان تک رسائی دیں، اس کے ڈاکٹر کو، ان کی بہن تک، میرا خیال ہے بات بہن بھی اس میں سے نکل چکی ہے، بات صرف ڈاکٹر تک آ چکی ہے۔ اچھا نہیں، یہاں پر تو اور ہی کہانی ہے، سوری یہاں پر تو کہانی ہے کہ 2 لوگوں کو عمران خان تک ملنے دیں۔ وہ 2 لوگ کون ہیں؟ اس میں ایک ہے بیرسٹر سیف، نتھنگ بیڈ، کچھ کہنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے کہ کیوں ان کا سلیکشن کی گئی، ان کا نام کیوں اس میں رکھا گیا ہے، لیکن ساتھ صاحبزادہ حامد رضا صاحب کا نام دیا گیا۔ صاحبزادہ حامد رضا صاحب سے میری بڑی ملاقات رہی ہے، ملاقات تو خیر بیرسٹر صاحب سے بھی رہی ہے، لیکن صاحبزادہ حامد رضا جو ہیں، ہی از اے مین آف گریٹ انٹیگریٹی، لیکن ایز ہی نوز اٹ اینڈ ایز آئی نو اٹ کہ ان کا بھی پاکستان کے اداروں کے ساتھ پرانا سمجھیں کہ بچپن کا ہی تعلق ہے، اور یعنی پروپوزل ہی کہیں ایسی جگہ سے آیا ہوگا، یہ عین ممکن ہے کہ یہ ملاقات ہو جائے، اور وہ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ ان کو یہ اعتماد ہوگا بھائی لوگوں کو کہ صاحبزادہ حامد رضا کے اوپر امپریس اپون کیا جا سکتا ہے کہ اگر عمران خان احتجاج کے حوالے سے، کانسٹیٹیوشنل پیکج کے حوالے سے کوئی بات کر بھی دیں تو اسے آپ اپنے سیغہ راز میں رکھیں، اسے باہر ڈسکس نہ کریں۔ اب ذہن میں رکھیں کہ پچھلے ویلاگ میں نے آپ کو کہا تھا کہ سیٹرڈے کے دن جو پاکستان تحریک انصاف کی کور پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، وہاں علی امین گنڈاپور نے کہا کہ پھر اگر اس کی کیا گارنٹی، اگر عمران خان سے ملاقات ہو جائے تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ باہر نکل کے عمران خان کی کوئی ایسی بات جو ہے وہ عوام تک نہیں پہنچا دی جائے گی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ علی امین گنڈاپور اپنی کمزوری کی وجہ سے، غداری کی وجہ سے، سیاسی مجبوری کی وجہ سے، کسی بھی چیز کو کہہ لیں، وہ اب اتنے پھنس چکے ہوئے ہیں کہ وہ در حقیقت بھائی لوگوں کا پورا جو ایک آرکیٹیکچر آف کنٹرول ہے اراؤنڈ عمران خان، اور جو پوری سازش ہے اس کا ولی نلی چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے، اسی لیے میں لفظ مجبور استعمال کر رہا ہوں، اسی لیے میں اپنے تھم نیل میں لکھتا ہوں غداری ہے، یہ مجبوری ہے، میں نہیں کہہ سکتا، میں یہ فیکٹس آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، میں فیکٹ آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس کور کمیٹی میں بھی انہوں نے یہ سوال اٹھایا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ پھر باہر نکل کے عمران خان کی کوئی بات اگر باہر نکل جائے گی تو کیا ہوگا، اس کا مطلب ہے وہ ڈرے ہوئے ہیں، وہ گھبرائے ہوئے ہیں۔ سو ان سب لوگوں نے مل کے عمران خان کو ان کمیونیکاڈو کیا ہوا ہے، اس میں ہیلتھ کتنا بڑا ایشو ہے مجھے نہیں پتا، ظاہر ہے کہ اس کے کلیمز کیے جا رہے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ عمران خان کا تعلق عوام اور لوگوں سے کاٹ دیا گیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو ہے وہ کم از کم اس وقت اس کا حصہ جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم سن رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ ملاقات کروا بھی جائے صاحبزادہ حامد رضا صاحب کی، ان کی فیکٹ اگلا کیا ہے، سیکنڈ لاسٹ فیکٹ میرا یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل پیکج پہ خاصی یہ جو ان کانسٹیٹیوشنل اللیگل کانسٹیٹیوشن پیکج لایا جا رہا ہے اس کے اوپر بہت تیزی سے کہا جاتا ہے کہ پیش رفت ہو رہی ہے، اخبارات میں اس کی بہت سی تفصیلات چھپ رہی ہیں، میں بھی آپ سے مزید شیئر کرتا ہوں، اور اس میں لگ یہ رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان، مطلب آپ کو پتہ ہے کہ میں تو ہمیشہ مجھے شک ہی رہتا ہے مولانا فضل الرحمان پہ، اور میں مزید اس کے بارے میں کچھ کامنٹس کروں گا کہ مولانا فضل الرحمان کا بائی اینڈ لارج ان کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، صرف وہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی ان کو ایک ایکسکیوز پبلک قسم کا مل جائے جس میں مولانا یہ کہیں کہ ہاں ہمارا مطالبہ جو ہے وہ مان لیا گیا، اور کب اس کو ٹیبل کرنا ہے
تارڑ صاحب یہ سمجھتے ہیں، اعظم نذیر تارڑ صاحب کے 24 تاریخ سے پہلے اور 24 تاریخ کو نوٹیفیکیشن بھی منصور علی شاہ صاحب کا ہو جانا چاہیے، تو اس سے پہلے کانسٹیٹیوشنل پیکج کو ٹیبل ہو جانا چاہیے، یہ پاس ہو جانا چاہیے. یہ آپ جیسے ہی ٹیبل ہوگا ویسے ہی پاس ہو جائے گا چند گھنٹوں میں. اور یہ ہے کہ لیکن جب زرداری کی بلاول زرداری اور نواز کی جب ملاقات ہوئی تھی تو 18 تاریخ کا میں نے دیکھا تھا کہ بلاول اور نواز میں یہ اگریمنٹ ہوا ہے کہ 18 تاریخ کو اس کو پریزنٹ کر دینا چاہیے. تو یہ وہ بیک گراؤنڈ ہے فیکٹس کا. اب اس کا سلوشن کیا ہے، اس میں مزید تھوڑی ڈیٹیلز کا میں ایک انالیسس آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اب یہ دیکھیے کہ اس وقت پاکستان میں ایس سی او کے نام پہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی جو میٹنگ ہے ان کے ہیڈ آف دی گورنمنٹس کی، اس کے نام پہ پاکستان میں ایک ڈرامہ کیا جا رہا ہے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے. میں کوئی اور بڑا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا ورنہ بڑے بہتر الفاظ ہونے چاہیے. جس لیول کا ایک گرینڈ اسکیم اسٹیج کے اوپر کیا جا رہا ہے، قوموں کو آگے بڑھنے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے ایک اجتماعی شعور، ایک کانشیسنس جو ہے وہ چاہیے ہوتی ہے. ایک دو یا چند لوگ اگر بہت انٹیلیجنٹ ہوں بھی اور ان کے پاس انالیٹیکل ٹولز ہوں بھی، اس سے فرق نہیں پڑتا جب تک کہ قوم کا ایک بہت بڑی پرسنٹیج جو ہے وہ چیزوں کو سی تھرو نہ کر سکے. میں آپ کے سامنے ایک ایسی اگزامپل رکھتا ہوں جس سے آپ سب لوگ فیملیئر ہیں. میں گزشتہ کئی دنوں سے 2-3 ویلاگس میں صرف ایک سمپل بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو کچھ پاکستان میں آ کے ان کی بات چیت ہے، اس سے کوئی آپ کو اسکالر نظر نہیں آتا. اس میں سے آپ کو ایک سادہ سمپلٹن لیس انٹیلیجنٹ قسم کا آدمی نظر آتا ہے جو چند حقائق، فیکٹس، اسکرپچرز کی چیزیں دہرا کے اس نے اپنے آپ کو ایک بہت بڑے سیلیبریٹی میں کنورٹ کر لیا ہے. فارچونیٹلی پاکستان کی بہت بڑی میجورٹی جو ہے وہ کین سی تھرو آل دس، جیسے کہ اس یوٹیوب کے کامنٹ سے بھی پتہ چلتا ہے. تاہم ایک ایسی مائنورٹی بھی ہے جو بڑی شدت سے یہ سمجھتی ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو اگر آپ یہ کہہ دیں کہ وہ اسکالر نہیں ہے، سادہ آدمی ہے، غلط باتیں کر رہا ہے، تو یہ شاید اسلام کے اوپر حملہ ہو گیا ہے یا کچھ اور ہو گیا ہے، بڑی بےعزتی ہو گئی ہے، ہماری بےعزتی ہو گئی ہے، اینڈ سو آن. یہ وہ لمیٹڈ، میں اس کو یہاں پہ انالیٹیکل ٹول کی بات کر رہا ہوں. ان لوگوں میں جو آپ میں سے ہی ہیں، ان کے اندر یہ ایبلٹی نہیں ہے کہ وہ بگر پکچر کو سی تھرو کر سکیں. یہاں پر دیکھیں کیا ہو رہا ہے. یہاں پر ایس سی او کے نام پہ ایک ٹوٹل جھوٹ اور ڈرامہ اور فراڈ کیا جا رہا ہے، جس میں اس وقت پاکستان کے تمام ذرائع ابلاغ کو اس میں جھونک دیا گیا ہے، تمام سیاسی جماعتوں کو جھونک دیا گیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف اور راولپنڈی اسلام آباد کے لوگوں پہ اور پاکستان کے عوام کے اوپر یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ اور آرگومنٹ ان کو کیا دیا جا رہا ہے. اب یہ میں نے سارے انگریزی اخبار دیکھ لی ہیں، اس میں بزنس آرگنائزیشنز اور بزنس ایسوسیشنز اور ان کے لیڈرز جو ہیں ان سے اسٹیٹمنٹس دلوائی گئی ہیں، ٹریڈرز سے اسٹیٹمنٹ دلوائی گئی ہیں، پی ٹی وی کے اوپر ڈفرینٹ اینالسٹ سے اسٹیٹمنٹ دلوائی گئی ہیں، ایکسپریس ٹریبیون کے پیجز میں، ڈان کے پیجز میں اسٹیٹمنٹس بھری پڑی ہیں. اور وہ آرگومنٹ کیا ہے؟ وہ آرگومنٹ یہ ہے کہ یہ وقت نہیں ہے پولیٹیکل انٹرسٹس کا، یہ وقت ہے اکنامک اسٹیبلٹی کا. اور پاکستان کی ایک بہت بڑی اکنامک اپرچونٹی جو ہے وہ ایس سی اے کی سمٹ میں صورت میں یہاں پہ انلیش ہو رہی ہے. اور اس وقت اگر کوئی پروٹیسٹ ہوگی تو یہ اکنامک اپرچونٹی ضائع ہو جائے گی، پاکستان کی بدنامی ہو جائے گی. جیسا میں نے شروع میں کہا، ایک جملہ آپ کو نظر نہیں آئے گا انہی سارے منافقوں کی طرف سے، اوکے بھائی یہ چینی کانوائے کو جو ٹھوکا انہوں نے، اس کے بعد تمہیں کیا نظر آتا ہے لوگوں کو کہ کیا آپ کی اسٹیبلٹی ہے. بہرحال یہ آرگومنٹ بنا کے ایک پریشر جنریٹ کیا جا رہا ہے، جس کو پھر ایکو کرتے آپ کو نظر آتے ہیں بیرسٹر گوہر علی خان، اس کو ایکو کرتے نظر آتے ہیں علی امین گنڈاپور، اس کو ایکو کرتے نظر آتے ہیں بیرسٹر سیف، اس کو ایکو کرتے نظر آتے ہیں مولانا فضل الرحمان، اسے ایکو کرتے نظر آتے ہیں جماعت اسلامی. اچھا، مولانا نے جو اسد کیسر صاحب کے ساتھ ٹیلی فونک ان کی بات چیت ہوئی، اس میں اسد کیسر صاحب نے کیوں اس کے اوپر ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کی، یہ بھی مجھے بڑا عجیب لگتا ہے، بیکاز وہ ساری کی ساری چیز میں آپ کو ایک کیرٹ اینڈ سٹک نظر آ رہی ہے، جہاں اسد کیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ مولانا نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ تحریک انصاف 15 اکتوبر کو مظاہرہ نہ کرے، اور ساتھ ہی کہ کانسٹیٹیوشنل پیکج کے اوپر بھی ایک جو ہے وہ پروگرس تھوڑی سی ہوئی ہے، اس کے حوالے سے بات چیت ہوئی. وہاں پر بھی میں بھی مزید آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ مولانا جو ہیں وہ مجھے لگ رہا ہے کہ مولانا ایک صرف ایکسکیوز ڈھونڈ رہے ہیں جسے بیچا جا سکے، اور وہ در حقیقت اب ان کی اور حکومت کے درمیان میں اس سو کالڈ کانسٹیٹیوشنل پیکج پہ پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ بہتر انڈرسٹینڈنگ ہے. وقت یہ جو سارا سودا اور یہ آرگومنٹ بیچا جا رہا ہے کہ اکنامک سٹیبلٹی جو ہے وہ پولیٹیکل انٹرسٹ سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، اس کا سب سے بڑا فلا یہ ہے کہ مارشل لا کی حکومتوں نے ہمیشہ آرگومنٹ اور سودا بیچا ہی یہی ہے. یہی وہ سودا تھا جو جنرل ایوب نے 1960s کے اندر بیچا کہ پہلے اکنامک ہمارے پاس سٹیبلٹی ہوگی، پھر ہم باقی پالیٹکس وغیرہ اور ڈیموکریسی وغیرہ کو دیکھتے چلے جائیں گے. اکنامک پروگرس کسی قوم کی جو فلاح ہوتی ہے وہ اور اس کا پولیٹیکل پروسیس جو ہے انہیں سائڈ بائی سائڈ، ہینڈ بائی ہینڈ ان کو مطلب ٹوگیدر ان کو چلنا ہے.
جب آپ نے اکنامک پروگرس کی تھی 60s میں، لیکن آپ کے پاس کوئی پولیٹیکل پروسیس نہیں تھا، اس کے نتیجے میں ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے درمیان میں دوریاں ہوئیں، جو الٹیمیٹلی جس نے ملک کو دولخت جو ہے وہ کر دیا ہے۔ اس سٹیج کے اوپر بھی پاکستان کے اندر ایک اکنامک ڈسٹریبیوشن کی ضرورت ہے، اور وہ پولیٹیکل پروسیس کے بغیر نہیں ہو سکتی، جو ایک تناؤ کی کیفیت ہے۔ اگر آپ ایک وقتی طور پہ کوئی اول تو ہو بھی کچھ نہیں رہا، اگر کوئی اکنامک آپ پروگرس کر بھی لیں گے وہ سسٹینیبل نہیں ہے، بیکاز پاکستان کو ایک پولیٹیکل پروسیس چاہیے، اور یہ پولیٹیکل پروسیس پاکستان کے لوگوں کو چاہیے۔ یہ کوئی صرف پاکستان تحریک انصاف کا مسئلہ نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اور اس کا لیڈر عمران خان جو ہے وہ پاکستان کے اور لوگوں کے انٹرسٹ کے اندر کھڑا ہوا ہے۔ یہ پوائنٹ ہے نا، یہ امپورٹنٹ ہے۔ یہ ایس سی او کے نام پہ جو سارا ڈرامہ ڈھکوسلا کیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے اصل وجوہات کیا ہیں؟ اسے سی تھرو کرنے کی ضرورت ہے۔ اصل وجہ جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ اس ملک کا جو واحد سیاسی لیڈر ہے، جو لوگوں کے پولیٹیکل اکنامک انٹرسٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اسے اس کانسٹیٹیوشنل پیکج کی ڈیبیٹ، اس کی پروگرس سے ان کو الگ رکھنا ہے، اور یہ بہت تیزی سے ایک سیکنڈ ہیئرنگ جو ہے کانسٹیٹیوشنل پیکج کی، اس کے ڈرافٹس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ گزشتہ 72 گھنٹوں میں بہت سی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ بلاول کی نواز شریف سے ملاقات ہوئی ہے، آصف اور پیپلز پارٹی کی مسلسل ملاقاتیں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ اپیرنٹلی مولانا فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی میں تقریباً اتفاق ہو چکا ہے۔ پیپلز پارٹی نے ایک دن پہلے یا ایک ڈیڑھ دن پہلے اپنا جو مسودہ اور ڈرافٹ ہے اسے پبلک کر دیا تھا۔ وہ آپ کو سوشل میڈیا پہ، اخباروں کی سائٹس کے اندر بھی وہ آپ کو مل جائے گا، انہوں نے اس کو ٹویٹر پہ بھی ڈالا ہے۔ مولانا نے اپنا ڈرافٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے حوالے کر دیا ہے۔ اب فرق کہاں ہے؟ مولانا یہ کہہ رہے ہیں، اچھا اب جو دیکھیں دو چیزیں اس میں سگنیفیکنٹ ہیں سمجھنے والی، کیونکہ ابھی تک فوج اور اس کے ٹینیور کا کوئی ذکر ہمارے سامنے نہیں آ رہا، کہ جو پہلا ڈرافٹ تھا جس میں یہ بھی تھا کہ آرمی چیف اور سول سرونٹس وغیرہ کی 5 سال کا ٹینیور ہو سکتا ہے، اس کا ابھی کوئی ذکر نہیں آ رہا۔ ابھی دو چیزیں آ رہی ہیں کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کا جو طریقہ کار ہے وہ نیا ہوگا، اور جس طرح سے سپریم کورٹ کے ججز اور جوڈیشری خود سے اپنی پروموشن کرتی ہے، پلیسمنٹ کرتی ہے، اسے ختم کر کے وہ حکومت کے ہاتھ میں اسے دے دیا جائے گا، اور جو جوڈیشل کمیٹی ہے اور جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس کو آپس میں مرج کر دیا جائے گا۔ اپیرنٹلی بالکل نظر آ رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا اور بلاول زرداری کے درمیان اس چیز پہ ایک اتفاق ہو چکا ہے۔ تو فرق کہاں ہے؟ فرق بڑی چھوٹی سی چیز کے اوپر ہے۔ مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ایک نئی کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنائی جائے، موجودہ سپریم کورٹ کے اندر ہی ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے۔ یہ کتنا سگنیفیکنٹ فرق ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ مولانا اس کو ایک پیلیٹیبل شکل جو ہے وہ دینا چاہتے ہیں، تاکہ عوام کو اور میڈیا کو اسے سیل کیا جا سکے کہ مولانا جو ہیں وہ انہوں نے کسی پوائنٹ آف پرنسپل کے اوپر سٹینڈ لیا تھا۔ اس پہ پھر بات کریں گے۔ دوسری طرف کیا ہے کہ تمام جماعتیں اگر اپنے ڈرافٹ دے چکی ہیں، تو پاکستان تحریک انصاف نے اپنا ڈرافٹ ابھی سامنے نہیں لایا۔ بیرسٹر گوہر اور علی ظفر جو ہیں وہ اس پارلیمانی کمیٹی کا جو ایک جس میں تمام جماعتیں شامل ہیں اس کا حصہ ہیں۔ سیٹرڈے کے دن جب اس کی آخری میٹنگ ہوئی تو انہوں نے ان کا ڈرافٹ انہوں نے کہا کہ ہم نے نہیں دیا، اور عرفان صدیقی صاحب نے بھی کہا کہ صرف تحریک انصاف رہ گئی ہے جس نے اپنا ڈرافٹ وہاں پہ نہیں دیا، اور وہاں پہ بیرسٹر گوہر کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں اپنے چیئرمین جو ہے اس کا پہلے اپروول چاہیے عمران خان کا۔ اب یہ اپروول کب ملے گا، کیسے ہوگا؟ اب اس پورے پروسیس میں سے عمران خان کو جو ہے باہر کر دیا گیا ہے۔ 3 اکتوبر سے لے کے اب تک یہ پروسیس چل رہا ہے۔ اب یہ کب اس کو پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں؟ آردر صاحب کہتے ہیں کہ 24 سے پہلے پاس ہو جانا چاہیے، اور بلاول اور نواز کی جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں یہ تھا کہ اسے 18 اکتوبر کو پیش کر دینا چاہیے۔ یہ معاملہ ہے جسے آپ دیکھیں، یہ وہ ہے جسے سی تھرو کرنے کی بہت سی ضرورت ہے اس سٹیج کے اوپر۔ عمران خان کی اوور آل جو پولیٹیکل اسٹریٹجی اور حکمت عملی ہے اس پہ ایک کامنٹ کرنا چاہتا ہوں، جس سے مجھے پورا شک ہے کہ 99.99% لوگ جو ہے آپ میں سے اتفاق نہیں کریں گے، بیکاز جب بھی میں نے کسی کے سامنے اس کا ذکر کیا ہے انہوں نے فوری طور پہ اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ذرا اس چیز پہ غور کیجئے کہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل پارلیمانی کمیٹی ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کو 2 بڑے شریف قسم کے لوگ جو ہیں وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ ایک کا نام ہے بیرسٹر گوہر علی خان، اور دوسرے ہیں جناب بیرسٹر علی ظفر صاحب۔ اگر علی امین گنڈا پور جیسے قداور قسم کے مضبوط شخص کے اوپر اتنا پریشر ہے، اگر بیرسٹر سیف کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے، اگر باقی ساروں کے اوپر پریشر ہے، تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ بیرسٹر گوہر علی خان اور جو علی ظفر ہیں ان کے اوپر کس قسم کا دباؤ ہوگا کہ بھائی بس چلیں، اس کو لے کر آگے چلیں۔ اب میں آتا ہوں اس چیز پہ عمران خان کے حوالے سے۔ یہ جو ساری سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے اسٹارٹنگ آنورڈ فرام نومبر 2022، جب عمران خان کے اوپر وزیر آباد کے قریب قاتلانہ حملہ ہوا تھا، اس کے بعد سے بھی میں نے کئی دفعہ اس چیز کو کہا اور کئی دفعہ مجھے اس پہ سوچنے کا موقع ملا۔ عمران خان کو اس سٹیج کے اوپر جیل میں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر عمران خان 14-15 مہینوں سے جیل میں نہ ہوتے
تو پاکستان کی تاریخ مختلف ہوتی. لیکن اگر عمران خان پاکستان میں ہوتے تو پھر وہ جیل میں ہی ہوتے، بیکاز پاکستان میں رہتے ہوئے عمران خان نے اپنے کاز اور پاکستانی لوگوں کی خاطر اور ان کے شعور کی خاطر یہ آپٹ کیا کہ اگر یہ مجھے جیل میں بھی ڈال دیں گے تو میں جیل میں بھی چلا جاؤں گا، اگر جیل میں مجھے مار ڈالیں گے تو میں مر بھی جاؤں گا. پاکستان میں رہنے کا بھی مطلب ہے کہ جیل سے تو زیادہ باہر پاسبلٹی. آخر کار 3 نومبر 2022 کو جو چیز ہوئی وہ کوئی مذاق تو نہیں تھا. انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہوا تھا کہ ان کے انٹرسٹ اس قسم کے تھے کہ یہ عمران خان کو قتل کر دینا چاہتے تھے. وہ تو اللہ نے ان کی جان وہاں پہ بچا لی کہ وہاں پہ ایک معجزہ جو ہے وہ ہو گیا. میری کنسیڈرڈ اوپینین یہ ہے کہ عمران خان نے ایک اسٹریٹجک مسٹیک کی. جب 3 نومبر کو حملہ ہوا تھا تو عمران خان کو جیسے ہی ہوش آیا he should have been able to think through کہ یہ لوگ مجھے اب قتل کرنے تک آ چکے ہیں. such is the nature of this conflict. اتنی کمپلیکس سچویشن ہے. اس سٹیج پہ عمران خان کو تھوڑا سا ڈرامہ، مکر فریب اور میکیویلین پالیٹکس کرنی تھی، جو آف کورس عمران خان کی نیچر اور سرشت میں نہیں ہے، لیکن وہ پالیٹکس کا حصہ ہوتا ہے. اور نواز شریف نے وہ بار بار کیا، اور نواز شریف نے پاکستان میں 40 برس اس کے خاندان نے حکومت کر لی ہے. عمران خان کو ایک اسپیشل ایمبولینس کے ذریعے لندن میں لینڈ کر جانا چاہیے تھا اور وہاں سے ایک نئی سیاست کا اظہار کرنا تھا. میں کیوں کہہ رہا ہوں، ظاہر آپ سب لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ چلے جاتے تو شعوری سفر نہ ہوتا. عمران خان ان لندن would not have been نواز شریف ان لندن. امام خمینی جو ہیں ان کی بھی ساری اسٹرگل پیرس سے ہوئی تھی، اور لینن جو سوویت ریولوشن کے بانی جن کو سمجھا جاتا ہے وہ بھی جرمنی میں بیٹھے ہوئے تھے. وہ آخر میں جب ریولوشن ایک سٹیج پہ آ گیا تب وہ وہاں سے واپس آئے تھے. اگر عمران خان برطانیہ میں ہوتے تو وہ برطانیہ، یورپ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، امریکہ، کینیڈا کی جو لیڈرشپ ہے اسے انگیج کر سکتے. پاکستانیوں کے پاس پوری دنیا میں کوئی ایسے اسٹیچر کا قداور شخصیت نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی لوگ نہیں ہیں. جتنے بھی ہم سب لوگ ہیں، ہم میں سے کسی کی یہ صلاحیت، کیپیسٹی، کمیونیکیشن اور امپورٹنس ہی نہیں ہے کہ ہم دنیا کی اوپینین کو انگیج کر سکتے. عمران خان انگیج کر سکتے تھے، پاکستان کے لوگوں کا کیس رکھ سکتے تھے، بیکاز مسئلہ صرف پاکستان کے اندر نہیں ہے، مسئلہ ان کراس اٹلانٹک ورلڈ کے اندر ہے، جس کے لیے ابھی جے شنکر صاحب آ رہے ہیں اور وہاں پر ایک محبت کی پینگیں بڑھانے کی کوشش جو ہے کی جائے گی. اس پہ پھر بات نہیں کروں گا. تو عمران خان کو صرف ایک چیز کرنی تھی کہ عمران خان کو اس امپریشن کو ختم کرنا تھا جو ان کے بارے میں ایک پروپیگنڈا ہے کہ وہ ایک ریڈیکل اسلامسٹ ہیں، عورتوں کے خلاف ہیں، بہت زیادہ پرو طالبان ہیں. اس امپریشن کو انہیں اسٹرگل کر کے ختم کرنا تھا. انہیں ویسٹ کی لیفٹ آف دا سینٹرل لیڈرشپ کو انگیج کرنا تھا تاکہ یہاں سے وہ تبدیلی لائی جا سکے اور وہ جو پاور میٹرکس ہے اسے ڈسٹرب کیا جا سکے. تب چینج اس کی آتی. یہ مجھے کم از کم سمجھ آتی. آئی ووڈ لائک یو ٹو کامنٹ آن دیٹ. ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے.